पता नहीं करते, बहुत सख्त है। लेकिन ये सख्ती दीन में है। रुहमाउ बैनहुम, वरना वो आपस में बड़े रहम दिल हैं, बड़े मुरव्वत वाले हैं, बड़े अखलाक वाले हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो इतने इबादत गुजार हैं कि तुम जब भी उनको देखोगे या तो तुम्हें रुकू की हालत में नजर आएंगे या सजदे की हालत में नजर आएंगे। ये नहीं कहा कि नमाजी हैं, कहा जब देखोगे रुकू की हालत में नजर आएंगे, जब देखोगे सजदे की हालत में नजर आएंगे। और उनकी नमाजों का मकसद अपने तकवा की नुमाइश नहीं है, उनकी नीयत के अंदर कोई खोट नहीं है। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह को राजी करने वाले, इखलास वाले लोग हैं, वो अल्लाह की रजा के तालिब हैं। उनकी नीयत में सच्चाई है, उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है। अच्छा, उनका वो लुक वाइज कैसे है, ये तो उनका बातिन हो गया। जाहिर कैसा है, उनका हुलिया कैसा है, वो दिखते कैसे हैं। फरमाया सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, उनकी पहचान ये है, उनका चेहरा देखकर तुम पहचान लोगे ये नबी के सहाबा हैं, क्योंकि उनके चेहरों पर सजदे के निशान हैं। सजदे के निशान का क्या मतलब? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सजदे के निशान का एक मतलब तो यह है कि पेशानी पर सजदे का निशान है, जो तकरीबन हर नमाजी को होता है। और एक तफसीर यह भी की है उलमा ने कि सजदे के निशान उनके चेहरों पर होने का मतलब यह है कि उनको देख करके पता चल जाता है कि ये सजदा करने वाले तौहीद वाले लोग हैं। उनका चेहरा, उनका हुलिया, उनका जाहिर बता देता है कि ये अल्लाह का मानने वाला है, ये अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाला है। ये है नबी के सहाबा। और नबी के सहाबा, उनको यह मकाम हासिल है कि कयामत तक आने वाले तमाम लोगों के लिए मेयार हक है, वो कसौटी है कि उनके ऊपर परख कर देख लो। जो सहाबा के मनहज पर चले, जो सहाबा के तरीके पर चले, वो हिदायत पर है। जो सहाबा के तरीके पर न चले, वो हिदायत पर है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा के अंदर, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए हैं, अगर तुम वैसे ईमान लाओगे तभी तुम हिदायत पाओगे। हिदायत पाने के लिए ईमान काफी नहीं है, ईमान वैसे लाना पड़ेगा जैसे मेरे नबी के सहाबा लाए। अल्लाह अकबर। पता है, दुनिया में हर इंस्टीट्यूट में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में एग्जाम लिया जाता है, और एग्जाम के बाद स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के एतबार से उसको मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेड दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के सहाबा का भी एक एग्जाम लिया है। अल्लाह अकबर। किस चीज का एग्जाम लिया है? उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो लोग हैं जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने तकवा का इम्तिहान लिया है। इनके तकवा का इम्तिहान लिया कि इनके दिल में अल्लाह का तकवा है कि नहीं। अल्लाह ने इनके तकवा का इम्तिहान लिया है। अच्छा, इस एग्जाम में ये पास हुए कि फेल हुए? सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में अल्लाह ने फरमाया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। मेरे नबी के सहाबा जो पहले ईमान लाए, जो बाद में ईमान लाए, जो मक्का के मुहाजिर है, जो मदीना के अंसारी हैं, उन तमाम के बारे में अल्लाह फरमा रहा है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, वो अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। ये सर्टिफिकेट उनको मिला। अल्लाह ने उन्हें 100 में 100 दिए। और इसीलिए अजीब इत्तेफाक है कि ये आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है, आयत नंबर 100 है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 بنا کر کے گویا ہمیں اور آپ کو یہ اشارہ دے دیا کہ میرے نبی کے صحابہ تقویٰ کے امتحان میں 100 مارکس لائے ہیں، اور ان کو سرٹیفکیٹ کیا دیا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ سرٹیفکیٹ اس کائنات میں کسی کو نہیں ملا جو اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ کو دیا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی عصمت ہے۔ ہماری تقریر کا عنوان یہ ہے، صحابہ کرام اور ہم، یعنی ہم تھوڑا سا کمپیئر کریں گے کہ صحابہ کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں، ان کی زندگی کیسی تھی اور ہماری زندگی کیسی ہے۔ اور ہم جو بات چیت کریں گے، جو گفتگو کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم 10 پوائنٹ پر گفتگو کریں گے۔ 10 پوائنٹ ختم ہوتے ہی تقریر ختم۔ سب سے پہلی چیز، صحابہ کے اندر کیا تھا؟ استقامت تھی۔ استقامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان لے آئے تو ایمان پر جم گئے، پھر ہٹے نہیں۔ مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کو جھیلا مگر ایمان سے نہیں ہٹے۔ اور یہ استقامت کتنی اونچی چیز ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ میرے جو بندے ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، ثم استقاموا، پھر اسی کے اوپر جم گئے، استقامت والے بن گئے، اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی موت کا ٹائم آتا ہے، جب ان کے انتقال کا ٹائم آتا ہے، ہماری رحمت کے فرشتے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا تم اسی جنت میں جاؤ گے۔ پتہ لگا استقامت سے جنت ملتی ہے۔ نبی کے صحابہ استقامت والے تھے۔ حضرت بلال کو دیکھو، ایک معمولی سے غلام ہے، حبشہ کے رہنے والے، کالے کلوٹے، سیاہ فام ہیں، ان کا مالک امیہ ابن خلف ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہے، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے، بلال کی پیٹھ اور بلال کا سینہ دونوں گرمی سے بے حال ہے، اور بلال سے کہا جاتا ہے کہ اے بلال، تو محمد الرسول اللہ کا دین چھوڑ دے، تو اسلام چھوڑ دے، تو دین کو چھوڑ دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ مگر بلال کی استقامت تو دیکھو، بلال کا ایمان تو دیکھو۔ بلال اس تپتے ہوئے صحرا میں، اس پتھر کے نیچے بھی بلال کی زبان سے احد احد کی صدائیں نکلتی ہیں۔ بلال وہاں پر بھی اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر رہا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ استقامت تھی صحابہ کے اندر۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ اپنا ایمان دیکھیں اور نبی کی صحابیات کا ایمان دیکھیں۔ آج حالات یہ ہے ہندوستان کے، کتنی ہماری مسلمان بہنیں جو کالجوں میں پڑھتی ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، ایسی خبریں آئی ہیں، اخباروں کے ذریعے بھی آئی ہیں، میڈیا کے ذریعے بھی آئی ہیں، انہیں محبت کے جال میں پھنسایا گیا، انہوں نے اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اپنے پورے سماج کی ناک کٹوائی، کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئیں اور شادی کر لی، اور یہاں تک تو سب کچھ کیا، اپنے دین اور ایمان کا سودا بھی کر لیا، مرتد ہو گئیں، اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا۔ یہ آج ہو رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت میرے بھائیو ایمان ہے۔ ایک غریب سے غریب آدمی بھی اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے 3 پارے کی آخری آیت میں، ان الذین ماتوا وهم کفار، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، جو زندگی میں ایمان نہیں لا پائے، شرک کے اوپر مر گئے، کفر کے اوپر مر گئے،
کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی دے کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کے سونا بھی دے کر کے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، یعنی پتہ یہ چلا کہ زمین بھر کے سونا بھی اگر مل جائے تو ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان۔ اس ایمان کو کوئی اس سے سمجھوتا کر لے، اس ایمان سے ہاتھ دھو دے، چند ٹکوں کے بدلے، چند پیسوں کے بدلے ایمان کا سودا کر لے، یہ نبی کے صحابہ نہیں کرتے۔ حضرت عمار کو دیکھو، ان کی پوری فیملی کو ستایا جا رہا ہے، باپ کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے، بیٹے کو بھی ستایا جا رہا ہے، ماں کو بھی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی بے بس ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جب ان کی تکلیفوں کو دیکھتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو، اے یاسر کے پریوار والو، اے یاسر کی فیملی والو، تم سے اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی توفیق دے، تم صبر کرتے رہو، یقیناً تم سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ میری پیاری ماں و بہنوں، حضرت عمار کی والدہ جن کا نام سمیہ تھا، ان کی دردناک شہادت کو کون بھول سکتا ہے؟ اس امت کے فرعون نے، ابو جہل نے بڑی بے دردی سے ان کو مارا تھا، اور تاریخ کے صفحات میں آج بھی سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون کے طور پر حضرت سمیہ کا نام موجود ہے۔ استقامت تھی ان کے اندر، انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، پھر جم گئے، پھر اس سے ہٹے نہیں۔ حضرت خبیب کو دیکھو، ان کو کچھ لوگوں نے دھوکے سے پکڑ لیا، اریسٹ کر لیا اور مکہ کے اندر جا کر بیچ دیا۔ ان کو خریدا کن لوگوں نے؟ بنو حارث کے لوگوں نے، جن کے باپ کو انہوں نے غزوہ بدر میں مارا تھا۔ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بنو الحارث نے ان کو خریدا، ان کو سولی پر چڑھانے کی تیاری ہو گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر چڑھنے سے پہلے کہتے ہیں، اے میرے قاتلوں، اے میرے دشمنوں، کیا تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو گے؟ کہا ٹھیک ہے، پڑھ لو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں، تاریخ کے الفاظ ہیں، سیرت کی کتابیں بیان کر رہی ہیں کہ حضرت خبیب نے بڑی ہلکی 2 رکعت پڑھی، اور سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں، اے مکہ والو، میں نے اس ڈر سے لمبی نماز نہیں پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو میں موت کے ڈر سے اپنی نماز کو لمبا کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ اے اللہ، یہ جو تیرے بندے کو آج سولی پہ چڑھا کے قتل کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو شمار کر لے، ان کو کاؤنٹ کر لے، ان کو گن لے، اور اے اللہ ان سے ایک ایک کو چن چن کر کے اے اللہ ان کے انجام تک تو پہنچا دے۔ خبیب کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، اور خبیب کی زبان پر کیا الفاظ ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت خبیب کہتے ہیں، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي۔ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی توحید والا ہوں، آج توحید کے لیے، ایمان کے لیے مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جا رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي۔ میں اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں۔ اگر اللہ نے چاہا تو میری لاش کے ٹکڑوں میں بھی وہ برکت دے گا، میرے جسم کے ٹکڑوں میں بھی وہ برکت دے گا۔ حضرت خبیب کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا میرے بھائی۔ یہ پہلا فرق تھا ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں۔ ہم بھی ایمان والے، وہ بھی ایمان والے، مگر ہمارے ایمان میں ڈگمگاہٹ آ جاتی ہے، ہمارا ایمان مشکل حالات میں بہکنے لگتا ہے، ہمارے قدم بہکنے لگتے ہیں، مگر صحابہ کے قدم کبھی بہکے نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ استقامت والے ہیں، انہوں نے اللہ کو رب مانا، اسی کے اوپر جم گئے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جس میں صحابہ اور ہمارے بیچ میں بڑا فرق ہے۔
دوسری چیز جو صحابہ کو ہم سے ڈفرینٹ کرتی ہے، الگ کرتی ہے، صحابہ صبر کرنے والے تھے. صبر کا نام ہم نے بہت سنا ہے، لیکن آج صبر کا مطلب بھی سمجھ لیجیے. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا ہم جو ایک کامن اور جنرل مطلب جو ہم صبر کا سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ہم برداشت کریں، یہ صبر ہے. بالکل یہ صبر ہے، مگر صبر اس سے بھی اونچی ایک چیز ہے میرے بھائیوں. صبر کہتے ہیں کہ نماز اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، وہ جمبو سر کا رہنے والا ہے، وہ کاروبار کے سلسلے میں احمد آباد گیا ہے، نڈیاڈ گیا ہے، سورت گیا ہے، واپی گیا ہے، نماز کا ٹائم ہے، وہ نماز نہیں چھوڑتا ہے، یہ بھی صبر ہے. جاڑے کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، اپنے گرم گرم بستر کو، نرم و نازک بستر کو چھوڑ کے جا کر کے اللہ کا بندہ حی علی الصلاۃ کی آواز پر، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پر اپنا بستر چھوڑتا ہے، اپنا آرام چھوڑتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اور جا کر کے فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی صبر ہے. بے حیائی کا دور ہے، فیشن کا دور ہے، اپنے جسم کی نمائش کا دور ہے. ایک مسلمان عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے آپ کو بدکاری سے بچاتی ہے. یہ بھی صبر ہے. بدکاری کے ماحول میں ایک نوجوان اپنے آپ کو غلط قسم کے افیئر سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو زناکاری سے بچاتا ہے، بدکاری سے بچاتا ہے. یہ بھی صبر ہے. صبر تین طرح کا ہوتا ہے. پہلا ہوتا ہے نیکی کے کاموں پر جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، گناہ کرنے کے تقاضے موجود ہیں، مگر آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، یہ بھی صبر ہے. اور تیسرا ہوتا ہے کہ مصیبت اور تکلیف آئے اور آدمی اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر کرے، برداشت کرے، یہ بھی صبر ہے. اور صحابہ نے ان تینوں طریقے کا صبر کیا ہے. میں تینوں کا ایک ایک ایگزامپل دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلا صبر کیا ہے؟ نیکی کے کاموں پر جمے رہنا، نیکی کے کاموں میں ریگولیرٹی، نیکی کے کاموں کو کنٹینیو کرنا. ایک حدیث پڑھتا ہوں، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں. حدیث کی راویہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی. حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی دن رات میں 12 رکعت نماز پڑھے، من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی الیوم واللیلہ، جو 24 گھنٹے میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. یہ کون سی 12 رکعت نماز ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سنن رواتب ان کو بولتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. فجر کی نماز میں فجر کے پہلے جو 2 رکعت پڑھی جاتی، فجر کے پہلے پڑھی جاتی ہے. ہاں، اگر آپ لیٹ پہنچے، جماعت ہو رہی ہے تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ٹائم فجر کے پہلے ہے. تو فجر کے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر کے فرض کے پہلے 4 اور ظہر کے فرض کے بعد 2، 4 2 6، تو 6 ہو گئی ظہر میں، 2 ہو گئی فجر میں، 6 2 8. 2 رکعت مغرب کے بعد، 8 2 10، اور 2 رکعت عشاء کے بعد 10 2 12. یہ ٹوٹل 12 رکعت نماز ہے. اس کو اگر کوئی پابندی سے پڑھے تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیا جائے. اب بہت غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں. حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اپنے نبی کی زبان سے یہ حدیث سنی، اس دن کے بعد سے میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی. اللہ، یہ ہے صبر. ایک عورت ہے، آج ہماری مائیں بہنیں فرض نماز میں بھی غافل ہیں، ان کے پاس ہزاروں بہانے، ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، کپڑے دھونا ہے، صفائی کرنا ہے، سارے زمانے کے کام انہی کو تو کرنا ہے. نبی کے زمانے میں عورتیں کام نہیں کرتی تھی. غور کیجئے میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ایک عورت ہو کر کے حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جب سے نبی کی زبان مبارک سے میں نے یہ حدیث سنی، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی.
اس کو کہتے ہیں صبر. اور ایک ہوتا ہے گناہ کرنے کا موقع ملے اور آدمی گناہ نہ کرے، یہ بھی صبر ہے. اس کا بھی ایک ایگزامپل دیتا ہوں صحابہ سے. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے مرثد، مرثد بن ابی مرثد، میم رے سے دال، مرثد. بہت الگ نام ہے، شاید آپ نے نام نہ سنا ہو، مرثد. تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ، یہ نوجوان تھے، ہٹے کٹے تھے، باڈی بلڈر تھے، یہ مکہ سے ایک قیدی کو جو دشمنوں کے قبضے میں تھا، اس قیدی کو چھڑا کر کے مدینہ جا رہے تھے. راستے میں ایک مکان کے پاس سے گزرے. چاندنی رات تھی، روشنی تھی. مکان کی کھڑکی سے ایک عورت جھانک رہی تھی. وہ عورت کوئی اور عورت نہیں تھی، ان کی دور جاہلیت میں ان کی محبوبہ تھی وہ عورت. اسلام لانے کے پہلے اس عورت کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اس عورت کا نام عناق تھا. وہ عورت کھڑکی سے جھانک رہی تھی. اس نے دیکھا، ارے مرثد جا رہے ہیں. کہا کہ مرثد، کہا ارے تم عناق. اب وہ عورت رات کے سناٹے میں کہہ رہی ہے، بت اندن اللیلہ، آؤ، اکیلا گھر ہے، میں ہوں، تم ہیں، تنہائی ہے، آج کی رات ہمارے پاس رہو. غور کرو میرے نوجوان بھائیوں، وہ عورت حضرت مرثد کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور کسی پولیس کا کوئی خطرہ نہیں، کسی کیمرے کا ڈر نہیں، کسی MMS کا ڈر نہیں، کسی ریکارڈنگ کا ڈر نہیں. اگر ڈر ہے تو صرف اور صرف اللہ کا ڈر. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی اس دعوت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، یا عناق ان اللہ حرم الزنا. اے عناق، پہلے کی بات الگ تھی، پہلے میں مشرک تھا، کافر تھا، اب اسلام لا چکا ہوں، اب نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوں. اے عناق، اسلام کے اندر، میرے نبی کی شریعت کے اندر، میرے نبی کے دین کے اندر زنا کرنا حرام ہے، بدکاری کرنا حرام ہے. اے عناق، میں تیری دعوت قبول نہیں کر سکتا. حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی کی روایت ہے، عورت نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرے جھانسے میں نہیں آ رہا ہے، میرے جال میں نہیں پھنس رہا ہے، چلانے لگی، گاؤں والوں کو پکارنے لگی، دیکھو یہ تمہارے قیدی کو لے کر بھاگ رہا ہے. گاؤں والے اڑ جاتے ہیں اور حضرت مرثد کو کا پیچھا کرتے ہیں. حضرت مرثد کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر مدینہ پہنچتے ہیں. گناہ کرنے کا موقع ملا مگر حضرت مرثد نے اپنے آپ کو بچا لیا. میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے صبر. اور صبر کی تیسری قسم کیا ہے؟ کہ مصیبتوں پر صبر کیا جائے. سب سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی مصیبت عام طور سے ہمارا کوئی بہت عزیز دنیا سے چلا جائے، کسی ماں کے سے اس کا بچہ بھی چھڑ جائے، یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. میری پیاری ماں بہنوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیاں ہیں. ان کا چھوٹا سا معصوم بچہ بیمار ہوتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے. بہت غور سے سنیے گا، صبر کس کو کہتے ہیں یہ حضرت ام سلیم سے سیکھیے. بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کے باپ گھر پر نہیں ہیں، سفر پہ گئے، شام کو آنے والے ہیں. ام سلیم اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں، شام کو بچے کے باپ آئیں گے، ان کو کوئی موت کی خبر نہیں دے گا، میں دوں گی. ابو طلحہ جو بچے کے باپ ہیں، ام سلیم کے شوہر ہیں، شام کو جب گھر میں آتے ہیں سفر سے، آتے ہی پہلا سوال کرتے، میرا بچہ کیسا ہے؟ ام سلیم کہتی ہیں کہ آپ کا بچہ پہلے سے زیادہ آرام سے، سکون سے. اس کے بعد اپنے شوہر کو کھانا لا کر دیتی ہیں. شوہر کھانا کھاتا ہے اور حدیث کے الفاظ ہے، مسلم کی روایت ہے، ثم تزینت لہو، پھر حضرت ام سلیم اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں، سنورتی ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں، یا آج کی زبان میں ہم کہہ لیں کہ میک اپ کرتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت، ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے لیے سجے سنورے، یہ اسلام کہتا ہے، یہ شریعت کہتی ہے. حضرت ام سلیم اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں، سنورتی ہیں. غور کرو میری پیاری ماں بہنوں، بچے کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے، دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے. اگلے دن صبح حضرت ام سلیم اپنے شوہر سے کہتی ہیں،
ایک بات آپ سے پوچھنی تھی. کا پوچھو. کا پوچھنا یہ تھا کہ اگر ہم نے کسی سے سامان ادھار لیا ہے, امانت کے طور پہ لیا ہے, اور جس کا سامان ہے وہ واپس مانگ رہا ہے, تو دے دینا چاہیے یا اس میں کچھ تکلیف محسوس کرنی چاہیے؟ کہا ارے نہیں, جس کا سامان ہے دے دینا چاہیے. کہا کہ ہمارا بچہ بھی اللہ کی امانت تھا, اللہ نے اٹھا لیا ہے, اللہ نے بچے کو اٹھا لیا ہے, آپ صبر سے کام لیں اور ثواب کی امید رکھیں. حضرت ابو طلحہ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, غصے میں کہتے ہیں کہ تم مجھے اب بتا رہی, میرے بچے کی لاش گھر میں پڑی تھی اور تم میک اپ کر رہی تھی, سج رہی تھی, سنور رہی تھی, اور میں چین سے کھانا کھا رہا تھا اور تمہارے پاس میں تھا. حضرت ابو طلحہ بہت ناراض ہوتے ہیں اور آ کر کے پوری رودات, پورا معاملہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی حضرت ام سلیم کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے بہت مثالی اور آئیڈیل صبر سے کام لیا. اس کو صبر کہتے ہیں میرے بھائی. آج صبر کی یہ تینوں قسمیں ہمارے اندر نہیں ہیں. ہمارے کتنے نوجوان ہیں, تقریر سنے نماز کے اوپر, نماز کی پابندی شروع کر لی, پھر کچھ بے نمازیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے, نماز چھوٹ گئی. کتنے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں کہ گناہ کرنے کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں, گناہ کا موقع ملے اور گناہ سے بچ جائیں وہ الگ بات ہے, گناہ کے موقع کی تلاش میں ہے آج کا ہمارا نوجوان ساتھی. یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں کہ وہ گناہ کا موقع بھی ملتا تھا تو گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے, کیونکہ دنیا کا کوئی کیمرہ دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو, اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹے آن ہے, اللہ کی ریکارڈنگ 24 گھنٹے آن ہے اور اللہ کو ہمیں حساب دینا ہے. تو یہ فرق ہے, یہ دوسرا فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں. نمبر 3, صحابہ اور ہمارے بیچ میں تیسرا ڈیفرنس اور تیسرا فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام علم کے متلاشی تھے. شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر تڑپ تھی. آج وہ تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائی. آج ہمارے علاقے میں علماء آتے ہیں دین سکھانے کے لیے, ہم سیکھنا نہیں چاہتے. ہم مسجد کے امام صاحب اگر کام کی باتیں مسجد میں بتا رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, کوئی سکھا رہے ہیں کوئی چیز, ہم 5 منٹ نکال کر کے دین سیکھنا نہیں چاہتے. صحابہ کرام سیکھتے بھی تھے اور عمل بھی کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے پیارے نبی سے 10 آیتیں سیکھتے تھے. 10 آیتیں سیکھتے تھے, لا یجاوزوہن, اور 10 آیتوں سے 11ویں آیت پر نہیں بڑھتے تھے. 10 آیتیں پہلے سیکھتے تھے, ان کو یاد کرتے تھے, حتی یعملوا بہن, اور پھر ان کے اوپر عمل کرتے تھے. صحابہ علم اور عمل دونوں ساتھ میں کرتے تھے. اور صحابہ کے اندر اپنے نبی سے سیکھنے کی بڑی تڑپ تھی. ایک ایگزامپل دوں آپ کو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا ہے, سب سے زیادہ اگر کسی حدیث کے راوی ہیں صحابہ کرام میں تو سب سے زیادہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اور سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے نبی, من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, اے اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت ملے گی, وہ کون خوش نصیب ہے جس کی آپ شفاعت کریں گے؟ اللہ کے پیارے نبی جواب دیتے ہیں, اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے, لما رأیت من حرصک علی الحدیث, اس لیے کہ اے ابو ہریرہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اپنے صحابی کی تعریف کر رہے ہیں کہ تیرے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے. اللہ وہ تڑپ ہم سب کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں, حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ مسلمان کے گھر میں حدیث کی کتابیں ہونی چاہیے, اس کو حدیثیں بھی یاد ہونی چاہیے, مسلمان عورت کو حدیثیں یاد ہونی چاہیے, حدیث کی تڑپ ہونی چاہیے مسلمان کے اندر. کہا کہ اے ابو ہریرہ تیرے اندر حدیث کی تڑپ ہے. اور اس کے بعد آپ نے جواب دیا کہ قیامت کے دن وہ خوش نصیب آدمی جس کو میری شفاعت ملے گی وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ, جو دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا, جو توحید والا ہوگا, جو توحید پر جس کا خاتمہ ہوگا, اسی کو قیامت کے دن میری شفاعت. تو صحابہ علم کے متلاشی. ابھی آپ نے آیت الکرسی پر پوری تقریر سنی ہمارے فاضل دوست سے شیخ عتیق الرحمان صاحب سے. آیت الکرسی کے بارے میں وہ مشہور روایت, مجھے معلوم نہیں مولانا نے بیان کی کہ نہیں, وہ بخاری کی جو روایت ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقۃ الفطر میں جو اناج آتا تھا اس اناج کی دیکھ بھال کر رہے تھے. شیطان ایک چور کے بھیس میں آیا اور اناج چورانے لگا. اس سے ایک سبق یہ ملا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے, شیطان ہمارے مال پر ہاتھ بھی صاف کر سکتا ہے. تو وہ اناج چورا رہا تھا, حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا, کہا کیا کر رہے ہو تم؟ تو رونے لگا, بولا میں غریب آدمی ہوں, بچے میرے بھوکے ہیں, فیملی میری پریشان ہے, میں بڑی مجبوری میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو معاف کر دیا. دوسرے دن پھر آیا, اس کا ہاتھ پکڑا, کہا کہ آج میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا. کہا نہیں ایسا مت کرو. ارے بھائی میں مجبور آدمی ہوں, میں اب وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا. حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا. تیسرے دن پھر آیا اور اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے پھر اس کو پکڑا اور کہا کہ آج تو یقیناً میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ تو مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں. کہا کہ بتاؤ گے؟ کہاں بتاؤں گا. چھوڑ دیا. کہا بتاؤ. کہا کہ جب تم رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. آیت الکرسی اگر تم پڑھ کے بستر پہ سو گے تو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تمہاری حفاظت کرے گا. حدیث کے الفاظ ہے, بخاری کی روایت ہے, راوی کہتے ہیں کہ کانو احرص الناس علی الخیر, صحابہ اچھی باتوں کے, نیکی کی باتوں کے بڑے حریص تھے, بڑی طلب تھی ان کے اندر. شیطان ہے وہ چور شیطان تھا. اس چور نے کہا کہ میں تمہیں کام کی بات بتاؤں گا, علم کی بات بتاؤں گا. تو علم کی بات سیکھنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. اور صبح کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پورا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا, لیکن اس نے جو بات بتائی ہے بالکل پرفیکٹ بتائی ہے, اس نے صحیح بات بتائی. تو صحابہ ایسے تھے, وہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کے متلاشی تھے. ایک ہم لوگ ہیں تقریر سنتے 2 گھنٹہ تقریر سنتے ہیں, لیکن ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں, یا تو سیکھتے ہی نہیں ہیں اور اگر سیکھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. صحابہ کرام کے اندر علم اور عمل دونوں تھا. تو یہ تیسرا ڈفرنس ہے جو ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں تھا. نمبر 4, صحابہ کے اور ہمارے بیچ میں چوتھا ڈفرنس اور چوتھا فرق یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ صحابہ کرام حلال اور حرام کی بڑی پرواہ کرتے تھے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا تھا کہ حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حرام, لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا ہوتا ہے. وَمَشْرَبُهُ حرام, اس کا پانی حرام کمائی کا ہوتا ہے. وَمَلْبَسُهُ حرام, اس کا کپڑا حرام کمائی کا ہوتا ہے. وَغُذِّيَ بِالْحَرام, اس کی پرورش حرام کمائی سے ہوتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, ایسے حرام خور کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حرام خور کی دعا نہیں قبول ہوتی. صحابہ یہ بات جانتے تھے, اس لیے صحابہ حرام سے بچتے تھے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے, حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام آتا ہے اور ایک مٹھائی لاتا ہے. گجرات والے تو مٹھائی بہت کھاتے ہیں نا, کھانے کے پہلے ہی مٹھائی کھلا دیتے ہیں. مٹھائی لے کے آیا غلام اور حضرت ابو بکر صدیق کو مٹھائی پیش کی. حضرت ابو بکر صدیق نے کھا لی. پھر وہ غلام کہتا ہے کہ اے ابو بکر, اے میرے آقا, یہ جو مٹھائی آپ نے کھائی ہے معلوم ہے کیسی مٹھائی ہے؟ کہا کیسی ہے؟ کہا کہ میں دور جاہلیت میں کوہانت کرتا تھا. کوہانت کا مطلب میں لوگوں کی کا بھوشیہ بتاتا تھا, لوگوں کو ان کا فیوچر بتاتا تھا, ان کی ہاتھ کی ریکھا وغیرہ دیکھ کر کے. تو میں ایسے ہی دھوکہ دیتا تھا, تو ایک میرا پرانا مرید مل گیا, وہی مٹھائی لے کے آیا, تو وہ مٹھائی میں نے آپ کو دی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں فقاء کل شیء فی بطنہ, حضرت ابو بکر نے پورا جتنی مٹھائی کھائی تھی پوری الٹی کر دی, پورا اپنے پیٹ میں جتنا کچھ سب الٹ دیا, الٹی کر دی انہوں نے. یہ صحابہ کی احتیاط تھی. حرام سے ہی نہیں, صحابہ کرام ڈاؤٹ والی چیزوں سے بھی بچتے تھے.
اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین. حلال بالکل کلیئر ہے, حرام بالکل کلیئر ہے. وبینہما امور مشتبہات, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ والی ہیں, جو شک والی ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فمن اتقى الشبہات, جو ڈاؤٹ والی چیزوں سے بچ گیا, جو شک والی چیزوں سے بچ گیا, اس کا دین سیف ہے, اس کا اسلام سیف ہے. تو صحابہ اکرام ڈاؤٹ والی چیزوں سے بھی بچتے تھے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو, حرام کمائی سے جس جسم کی پرورش کی جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, لا يدخل جنت لحم نبت من سحت, جو جس بدن کے اندر, جس باڈی کے اندر, جس شریر کے اندر حرام کی کمائی چلی جائے, جو حرام کی کمائی سے جو بدن پرورش پائے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. النار اولا به, وہ جہنم کا حقدار ہے, وہ جہنم میں جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی حرام کیا ہے حلال کیا ہے بتاتے تھے. آج کا مسلمان سود کھاتا ہے, آج کا مسلمان بیاج کھاتا ہے, آج کا مسلمان سٹے بازی میں شامل ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہی فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں. وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتے تھے, اور ہم صرف پیسہ ہمارے پاس آنا چاہیے, حلال ہے کہ حرام ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں زکات کی کچھ کھجور آئی ہے, صدقہ کی کچھ کھجور آئی ہے, مسجد میں رکھی ہوئی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 سال کے بچے ہیں, مسجد میں موجود ہیں. ایک کھجور اٹھا کے زمین پر سے منہ میں ڈالنے لگتے ہیں. ابھی منہ میں ڈالا نہیں ہے, منہ کے پاس لے کے گئے ہیں. اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی کہ میرا نواسا زکات کی کھجور منہ میں ڈال رہا ہے, صدقہ کی کھجور منہ میں ڈال رہا ہے. اللہ کے نبی اس 4 سال کے بچے سے کہتے ہیں کک کک, تھوک دے بیٹا تھوک دے. اللہ کے پیارے نبی اپنے نواسے سے کہتے تھوک دے, اور کہتے ہیں اما شعرتا انا لا ناکل الصدقہ, میرے بچے, میرے نواسے, کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ صدقہ ہمارے لیے حرام ہے, زکات ہم نہیں کھاتے, صدقہ نہیں کھاتے, اس کو تھوک دے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے بچے کو میرے بھائیوں حلال سکھا رہے ہیں, حرام بتا رہے ہیں کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ. نمبر 5, صحابہ کرام کے اور ہمارے درمیان 5واں فرق یہ ہے میری پیاری ماں بہنوں, کہ صحابہ کرام کے اندر ان کی سوسائٹی میں پردہ تھا, ان کی سوسائٹی میں شرم و حیا تھی. اور کیوں نہ ہو, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حیی ستیر, اللہ تبارک و تعالی حیا والا ہے, اللہ تبارک و تعالی پردہ ڈالنے والا ہے, اور پردہ کرنے کو اور حیا کرنے کو پسند کرتا ہے. صحابہ کی سوسائٹی میں زناکاری نہیں تھی, حیا تھی. ان کی عورتوں کیا پردہ تھا. اللہ کے پیارے نبی مسجد سے نکل رہے ہیں. نبی کے زمانے میں مسجد میں مرد بھی آتے تھے, عورتیں بھی آتی تھی. عورتیں مسجد سے نکل رہی ہیں, مرد حضرات بھی نکل رہے ہیں, عورتیں بھی نکل رہی ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و عورت کا یہ اختلاف دیکھا. بڑے غصے میں آپ نے فرمایا اے عورتوں تم کنارے ہٹو, استاخرنا, کنارے ہٹو.